बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। लाहौर इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है और मामला है तोशाखाना का, जिसमें नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर पहुंची है। 2 दिन से ये कोशिश की जा रही थी कि ज़मान पाक पर धावा बोला जाए, ऑपरेशन किया जाए और इमरान खान को किसी तरह गिरफ्तार कर लिया जाए। भरपूर कोशिश रही कि रैली ना निकलने दी जाए। पंजाब हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान की अवाम ने अपना किरदार अदा किया और रैली निकली। और वो इलाके जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलाके थे, वहाँ पर एक परेशानी हुकूमत वक्त को ये लाहक हो गई कि अगर इन इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक सड़कों पर आ गया है तो इस सुनामी को कैसे रोका जाएगा। 2 स्टेटमेंट जारी किए गए, मरियम औरंगजेब की तरफ से और ब्लडी मैरी की तरफ से, जिसमें वो ये कहती हैं कि नन्ही मुन्नी एक रैली निकली। शायद ये खौफ की अलामत रैली बन गई कि आज ठीक 18 घंटे के बाद, एक दिन भी नहीं गुजरा, आपने ज़मान पाक में एक ऑपरेशन कर दिया। अपने वफादार जो पुलिस वाले हैं उन्हें इस्लामाबाद से रवाना किया और जो इतलात आ रही हैं कि कुछ पुलिस वाले जख्मी हुए और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासत ने एक ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन किया। पूरी ताकत इस्तेमाल की गई। नहत्तों पर वाटर कैनन से आंसू गैस के शेल जो हैं वो चलाए गए। और मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि लाहौर के अंदर जो खबरें आ रही हैं कि ये ऑपरेशन ज़मान पाक के अंदर तक जो है वो किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के जो एलीट के जवान थे वहां पर मौजूद थे, कमांडोज मौजूद थे और इनकी तादाद कोई 25 से 30 बताई जाती है जो ज़मान पाक खान साहब का जो घर है वहां पर ये मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा कि आंसू गैस के जो शेल हैं वो ज़मान पाक खान साहब की रिहाइश के अंदर तक फेंके गए और हमने खान साहब की जो फैमिली, उनकी जो बहनें हैं उनको भी देखा, ख़वातीन को भी देखा, जो आंसू गैस के शेल जो हैं किस तरह उनके कमरों तक जो हैं वो भेजे गए। मुझे तो लाल मस्जिद का एक वाक़या याद आ गया। उस वक्त भी कुछ इसी तरह के मनाजिर थे जब अंदर घुसकर बच्चों पर इस किस्म की एक जबर किया गया। अब वो ठीक था, गलत था, रियासत को आपने टक्कर दी, रियासत ने रिएक्ट किया, ये अलहदा से बहस है, लेकिन इसी किस्म का एक ऑपरेशन वहां पर भी किया गया। और आज ऐसा लगा कि शायद ये ज़मान पाक नहीं, लाल मस्जिद का कोई एपिसोड हुआ। पाकिस्तान के अंदर एक तरफ ऑपरेशन हो रहा था, दूसरी तरफ ब्लडी मैरी की तकरीर चल रही थी। ब्लडी मैरी ने तकरीर करते हुए क्या कहा, ये पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फस्तायत की मिसाल है, एक ऐसे जबर की मिसाल है, एक ऐसे खानदान की मिसाल है जो अपने इक्तदार को बचाने के लिए उसने लाहौर को पानीपत का एक मार्का जो है वो बना दिया। जलियांवाला बाग की हमें याद ताज़ा होती हुई नजर आई लाहौर के अंदर, और जो कुछ वहां पर किया गया इसकी रिवायत सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ की है। मरीम नवाज ने कुछ बातें कही हैं, ये बहुत ही अहम है और ये बातें इसलिए अहम हैं क्योंकि वो खान साहब पर तनकीद कर रही थी। नाम अपने वालिद मोहतरम का लेना चाहती थी क्योंकि जो मिसालें वो दे रही हैं वो इमरान खान पर नहीं बल्कि मरीम नवाज के वालिद मोहतरम पर बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कुछ बातें कही कि जो डर कर छुप जाए, जो कौम को छोड़कर चला जाए, जो इम्तिहान में फेल हो जाए, उसे आप क्या कहते हैं। पाकिस्तान में शेखुपुरा में उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग की जहां पर लोग मौजूद थे इस कॉर्नर मीटिंग के अंदर और उनसे ये सवाल पूछ रही थी। तो बहुत सारी बीच बीच आवाज़ें आई हैं जो मरीम साहिबा को कि उसे नवाज शरीफ कहते हैं। चूंकि डर कर कोई छुपा हुआ है लंदन के एवनफील्ड फ्लैट्स के अंदर और 7 समंदर पार अगर कोई बैठा हुआ है तो वो है नवाज शरीफ, इमरान खान नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के इदारों के सामने उसने आपको सरेंडर किया। सिर्फ उसका एक मुतालबा है कि उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जा सके। क्योंकि मैं तो आज हैरान रह गया व्यूअर्स की मरीम औरंगजेब ने यहां तक कह दिया कि इमरान खान ने अपने ऊपर खुद गोली चलवाई। यानी ये जो मुलजिम नवीद था इसका कोई ना कोई ताल्लुक है। आपका ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का हाल है, वो ये पहले उसे मजहबी जनूनी बनाया गया और फिर उसके साथ साथ आपने ये कह दिया कि ये गोली इमरान खान ने अपने ऊपर खुद चलवाई और जख्मी होकर वो पहले बनी गाला और फिर ज़मान पाक में छुप गया। ये इल्ज़ाम मरीम औरंगजेब की तरफ से लगाया गया। फिर एक और भी बड़ी हैरत अंगेज ये बात की गई
اور اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اپڈیٹ بھی دے دوں کہ اس وقت کراچی میں 15 سے 20 مقامات کے اوپر روڈ بلاک کر دیا گیا ہے. پورے پنجاب کے اندر سڑکوں کو بلاک کر دیا گیا ہے کیونکہ خبر عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے جس طرح ہی جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہے، پنجاب نے ریئیکٹ کیا ہے، KPK نے ریئیکٹ کیا ہے، اور جہاں جہاں بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے موجود ہیں وہ اس وقت سڑکوں پر ہیں اور عمران خان کی اس گرفتاری کے حوالے سے اپنی ریزرویشن جو رکھتے ہیں. دیکھیں، سب سے بڑی جو بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ توشہ خانہ، جس کے حوالے سے اب بہت سارے بیانات سامنے آ گئے، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس گنگا میں اپنے ہاتھ کس طرح دھوئے، یہ بہتی گنگا کے اندر اپنے خاندان کے لوگوں کو کس طرح پوتر کر کے نکالا، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے. آپ عمران خان اور اس کے خاندان کے لوگوں پر طرح طرح کی باتیں کرتے رہے کہ اس نے اپنے دوستوں کو بھی نوازا، بشرا بیوی کے حوالے سے باتیں کرتے رہے. یہ کس قسم کا آرگومنٹ ہے کہ جناب میں نے کچھ نہیں لیا بلکہ میں نے اپنے عزیز و اقارب کو جو ہے وہ یہ تمام چیزیں دے دی، یعنی اپنے بیٹے کو 1.5 کروڑ کی گھڑی، خدا کا آپ خوف کھائیں. آپ کس منہ سے عمران خان کے اوپر الزام لگاتے ہیں؟ پاکستان کے اندر یہ جو توشہ خانہ کا جو قوانین ہے اسے تو ایک تو بدل دینا چاہیے. آج یہ حکومت وقت جو کریڈٹ لے رہی ہے نا کہ جناب دیکھیں ہمیں یہ کریڈٹ جاتا ہے، PDM کو جاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چیپٹر کلوز کر دیا. آپ نے ابھی تو وہ ریکارڈ کھلنے دیں، ابھی عدالت نے آپ کو بلانا ہے اور بلانے کے بعد آپ کو پتہ کیا کرنا ہے، آپ کے سامنے ایک لمبی لسٹ ہوگی اور مصدقہ نقلیں جب آپ سے لی جائیں گی، پتہ تب چلے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، نواز شریف کی حکومت، 3 دفعہ وزیر اعظم یہ بنے ہیں، انہوں نے کیا کیا تو جو توشہ خانہ ہے اس کیا کیا لے کر اڑے. ابھی تو لسٹیں باہر آنی ہیں. اگر میں یہ کہوں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، قوم آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. کلثوم نواز صاحبہ مہنگے جو جیولری سیٹ تھے انہوں نے اپنے نام کیے. کہاں گئی مریم کی اب بن تک کہ میرے حصے میں تو صرف پائن ایپل نکلے. یعنی انہوں نے ایک مہر لگا دی ہے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کہ جناب جو کچھ کیا میرے والد محترم نے کیا، میری والدہ مرحومہ نے کیا، میرے حصے میں تو صرف پائن ایپل آئے، اور جو کچھ شاہد خاقان عباسی نے کیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ انڈورس کریں نا شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی. اور اسی لیے ویورز، جب یہ کیس توشہ خانہ کا عدالتوں میں باقاعدہ چلے گا، میرٹ پر فیصلے ہوں گے، تو اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا، یاد رکھیے گا. کیونکہ اب تو اس تمام جو سیاستدان ہیں، اور اگر اس کیس میں عمران خان کو سزا دلوانے کی اگر کوشش کی گئی تو یقیناً باقی تمام لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی سزا کا جو ایلیمنٹ ہے وہ موجود ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب سے ایک سوال یہ بھی ہوا کہ اگر آپ نے اسیسمنٹ سے کم پیسے دے کر کوئی چیز خرید لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. تو وہ بضد تھے کہتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ کہ جناب یہ تو تحفہ میرا ہے. کل کو عمران خان نے کہا کہ بھی میرا تحفہ تھا، میں نے بھیج دیا. اس وقت تو آپ کو یہ جملہ یاد نہیں تھا. اور احسن اقبال صاحب کی چلاکیاں، رستو کی چلاکیاں یہ دیکھیں کہ اس نے 5 سال بعد قومی خزانے میں کوئی 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے نا رقم جمع کروا دی اور یہ کہا کہ میں کسی صورت بھی اسے قبول نہیں کروں گا. ارے 5 سال تم سوئے رہے. بھلا ہو ان 2 وکلا کا، اظہر صدیق کا اور ایک دوسرے صاحب ہیں، جنہوں نے یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت جو توشہ خانہ کو تحائف ملے وہ قوم کے سامنے لا کر رکھ دی ہے. اگر وہ نہ لا کر رکھتے تو احسن اقبال صاحب آپ سے تو 1.5 لاکھ روپیہ نہیں نکلنا تھا، خاموش رہنا تھا آپ نے. تو توشہ خانہ کا یہ جو ایک بھونڈا سا مذاق ہے ویورز، یہ بالکل اب ختم ہو چکا ہے. آپ کو میں یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ نہ صرف پورے پاکستان میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے بلکہ لندن کے اندر بھی احتجاج جو ہے وہ جاری ہے. اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ زمان پاک کے باہر اس وقت شدید قسم کی شیلنگ ہو رہی ہے. پولیس اور کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے آمنے سامنے ہیں اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ کسی صورت بھی عمران خان کو گرفتار جو ہے وہ نہیں ہونے دیا جائے گا. اور آپ کو میں ایک بات ویورز یہ بھی بتا دوں کہ مریم نواز نے جو آج شیخ پورہ کے اندر خطاب کیا، اور وہ کیا کہتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ 5 سال تک ہم نے ایک مشکل وقت دیکھا، کڑا وقت دیکھا نواز شریف کو. یہ بھی قوم کو بتا دے کہ ان 5 سالوں میں نواز شریف صاحب 4 سال تو برطانیہ میں رہے، یہ کون سا مشکل وقت تھا. آپ ایون فیلڈ سے نکلتے ہیں، حسن نواز کے دفتر میں جاتے ہیں، ہر جمعے کے جمعے وہاں پہ بریانی اور حلیم اور آلو گوشت کی پارٹی چل رہی ہوتی ہے. کون سا برا وقت آپ نے دیکھا؟ اور آپ کے پاس ایک بزنس مین کی ایک فوج ہے جو ہر روز آپ کو نئی سے نئی گاڑیوں میں بٹھا کر سیر کراتی ہے. آپ نے کون سا برا وقت دیکھا؟
اگر آپ کو پاکستان کی عوام کا کسی طرح بھی خیال ہوتا تو آج وہ تمام لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی طرح پاکستان کے اندر موجود ہوتے، لیکن آپ نے اسی لیے اس میں اپنی بہتری سمجھی کہ ہم پاکستان سے باہر رہ کر اس جنگ کو لڑیں، یعنی آن لائن سیاست اور آن لائن لیڈری جو ہے وہ اس وقت شروع ہوئی ہے۔ مریم یہ بھی کہتی ہیں کہ کیا بہادر لیڈر ہے، ماشاءاللہ کیا شجاعت والا لیڈر ہے، کیا شیر دل ہے۔ اچھا یہ جو شیر دل صاحب ہے نا، قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے 4 برسوں سے یہ شیر دل لیڈر جو شجاعت کا پیکر ہے، جو سمبل ہے شجاعت کا، وہ اسے لندن میں کیا کر رہا ہے، آپ نے قوم کو یہ نہیں بتایا۔ پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ کیا جیل میں پیش نہیں ہوا، کیا اس نے یہ کہا میں بیمار ہوں؟ ارے بی بی، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ، یہ بھی انہوں نے کہا تھا، زہر دیا گیا کچھ دن پہلے آپ نے یہ باتیں کہی ہیں۔ قوم بھولتی نہیں، آپ شاید بھول جائیں، آپ کو عمر کے اس حصے میں بھولنے کی بیماری جو ہے وہ لگ گئی ہے۔ جیل میں آپ اس لیے پیش ہوئے تھے، یہ بھی ایک پاکستان کے اندر نا بڑا ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ نواز شریف دیکھو بیٹی کو پکڑ کر جیل چلا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہارلے اسٹریٹ کلینک کے اندر جب مریم نواز اپنے والد کے ساتھ آیا کرتی تھی تو اس وقت کلثوم نواز کی بیماری کے حوالے سے لوگ برا بھلا انہیں کہتے تھے، اور اس کے اوپر سیاست ہوئی، اس طرف سے زیادہ سیاست ہوئی، دوسری طرف سے تصویریں جان کے نکالی جاتی ہیں تاکہ ایک ایمپتھی جو ہے وہ حاصل کی جا سکے، اور انہوں نے اپنی ماں کے نام پر بھی سیاست کی، دوسری طرف سے بھی سیاست ہوئی، ہم یہ بات نہیں کرتے۔ لیکن اس کے بعد ویورز ہوا کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب اگر پاکستان نہ آتے تو ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ ابھی تو سزا ہوئی نا، جیل اندر گئے، پھر باہر آ گئے اور پھر اندر ہی نہیں گئے۔ قانون کی دھجیاں کس نے اڑائی؟ نواز شریف صاحب نے۔ اور اگر وہ جیل نہ جاتے، سیاست ختم بھی ہوتی اور ان کا کوئی نام لینے والا، یہ جو 4-5 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں اسکرینوں پہ، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کو نظر نہیں آنی تھی۔ تو نواز شریف صاحب نے اپنی خیریت اس میں سمجھی کہ بیٹی کے ساتھ وہ جیل جائیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، قوم کو یہ تمام حقائق بتانا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ کارکنان کو ڈھال نہیں بنایا، گرفتاری دینے کے لیے وہ پاکستان آیا، جان کو خطرہ تھا۔ جان کو تو ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ میری خطرہ ہے اور میں پاکستان نہیں جاؤں گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے جان سے مار دیا جائے۔ خان صاحب کا ایک پیغام جاری ہوا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس حکومت کو غلط اور خود کو زندہ قوم ثابت کرنا ہے۔ باہر پولیس آئی ہوئی ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے، مجھے جیل میں ڈالتے یا مار دیتے ہیں تو آپ نے جدوجہد کرنی۔ دیکھیں لیڈر تو ایسا ہوتا ہے نا، اس کے گھر پر شیلنگ کی جا رہی ہے، اور جسٹ امیجن، میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا جس میں خان صاحب نا باہر آئے ہیں اور وہ اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑے تھے، اس وقت شیلنگ ہو رہی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ تخریب کاری کی جائے اور کوئی اندھی گولی آ کر عمران خان کو لگ جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو اگر ماڈل ٹاؤن یاد نہیں ہے تو میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں۔ جو خواتین تھی وہ گھروں کے اندر موجود تھی، وہ دیوار کے اس طرف تھی، اور گولیاں کہاں سے آ کر لگی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ جس طرح پولیس استعمال کی گئی، جس طرح گلو بٹ استعمال کیے گئے، ایک کیوس کریٹ کیا جا رہا ہے لاہور کے اندر، اور عین ممکن ہے کہ اس کیوس کو جس طرح رینجرز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں بھی طلب کر لیا گیا۔ عطا تارڑ صاحب نے، وہ ایک ڈی آئی جی صاحب ہیں آپریشن، ان کے بارے میں بات کی ہے کہ جناب وہ زخمی ہو گئے ہیں، تو انہیں کس نے کہا تھا کہ وہ آ کے پنگا لیں اور کسی کے ریاست کے وفادار، ریاست سے زیادہ ریاست کے اوپر جو لوگ قابض ہیں اس کے وفادار بنے۔ اچھا ایک اور اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے کہ آج عمران خان کو ضرور گرفتار کریں گے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے، اور مریم نواز کی یہ خواہش ہے جسے پورا کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ جو ہے اس وقت میدان میں شیخوپورہ میں موجود ہے، جو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کر رہا ہے۔ اچھا خوشاب میں، جہلم میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر احتجاج کی جو وہ کال دے دی گئی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پاک کا مکمل جو ہے وہ محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں نا یہ طاقتیں خود بخود ایکسپوز ہو رہی ہیں، یہ خبریں جس طرح گر رہی ہیں نا، یہ خود بخود ایکسپوز کس طرح ہو رہی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ونڈو میں مریم نواز اپنے والد محترم کو شیر ثابت کرنے میں لگی ہوئی تھی، تو دوسری طرف شیر کھڑا تھا، اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بتا دیا، پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی بتا دیا، پاکستان میں طاقتور حلقوں کو بھی بتا دیا،
پاکستان کی ریاست کو بھی بتا دیا کہ تو ظلم کرو گے تو مٹ جائے گا، اور اس حد تک ظلم کرو کہ جس حد تک تم بھی برداشت کر سکو، کیونکہ وقت بدل جاتا ہے نا ویورز. پاکستان کے اندر حکومتیں بدل جاتی ہیں، وقت بدل جاتا ہے، اور لوگوں کو شاید یہ یاد نہیں رہتا. مریم یہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس طرح کا ایک بیانیہ بنا کر عمران خان کی گرفتاری کر کے جیل میں ڈالیں گے، اور پھر وہاں سے ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں پیشی، تیسرے میں، چوتھے میں، اور پھر ان کی تصویریں ریلیز کی جائیں گی اور عمران خان کو کمپرومائز کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی بھول ہے. اس طرح سیاست نہیں ہوتی. پاکستان کی عوام کا مسئلہ نواز شریف یا کوئی دوسرا سیاسی لیڈر نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے. پاکستان کی عوام کا مسئلہ اس وقت پاپولر فیصلے ہیں، قرضے ہیں، لوگوں کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. اور ایسے ایسے لوگ میں نے پاکستان کے اندر دیکھے جنہوں نے رابطے کیے، جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ جو ہے پھیلائیں گے. مجھے لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ رات کو اچھے اچھے گھر کے خواتین اپنے بچوں کو ماسک پہنا کر سڑکوں پر مانگتی ہیں پوش ایریاز کے اندر، کیونکہ ان کی زبان سے آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے نا کہ یہ کسی اچھے گھر کے بچے ہیں، اور ان کے کپڑوں سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے یہ مانگنے والے پروفیشنلز نہیں ہیں. لوگوں کے اتنے حالات برے ہو گئے. لیکن یہاں پر مریم زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، ہاؤس آف شریف زندہ ہے، اور اسی قسم کے نعرے آپ کو سننے کو ملیں گے. اس خاندان کو یا کسی بھی موروثی خاندان کو پاکستان کی سیاست سے ایلیمنیٹ آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. میں صرف آپ کو ایک راستہ دکھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، کیونکہ فیصلہ بھی یہ کیا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کو میدان میں اتارو، مریم نواز کو میدان میں اتارو. اور انہوں نے پنجاب سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. پی پی 146 اور پی پی 147 سے انتخابات میں یہ حصہ لینے جا رہے ہیں. خبر یہ آئی ہے، اور آپ کو میں یہ بھی بات بتا دوں کہ پاکستان میں جو عمران خان کے حوالے سے شہباز شریف کا ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف وارنٹ عدالتوں نے نکالے، انتظامیہ عمل نہ کرے تو پھر کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل عمل کریں. اور یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ جب کیسز پاناما کے بنے تھے، وہ عمران خان نے آپ پر کیسز نہیں بنائے تھے. مریم ایک ڈٹائی کے ساتھ قوم کے سامنے جھوٹ بولتی ہیں کہ یہ کیسز عمران خان نے بنوائے. عمران خان نے برا وقت جو نواز شریف پر لا کر کھڑا کر دیا. یہ سب کچھ آپ کے اپنے کرتوت تھے اوور دا ایئرز، جو آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں لکھے جا رہے تھے، کوئی نہ کوئی نے ریکارڈ کر رہا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ قوم کے سامنے آ گئے. آج آپ توشہ خانہ کی بات کرتی ہیں. کاش آپ کسی جلسے میں کھڑے ہو کر اپنی والدہ محترمہ کے وہ تمام زیور جو یقیناً اس وقت آپ کی کسٹڈی میں ہوں گے، جو توشہ خانہ سے وہ وصول کرتی رہی، اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کہاں گئے اور اس کا بینیفیشری کون ہے. اور دوسری طرف جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک مہنگی گھڑی اپنے بیٹے کو دے دی اور باقی عزیز و اقارب کو دے دی. دیکھیں ڈٹائی کیسی ہے کہ جناب میں نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، لیکن جو مال تھا، مال غنیمت تھا، جو ایک طرح سے ڈاکہ تھا پاکستان کی عوام کے پیسے پر، میں تو آپ کی زبان بول رہا ہوں نا، اپنے پاس سے تو کچھ نہیں بات کر رہا. آپ یہ ماضی میں باتیں ایسے کرتے رہے ہیں. آپ نے اپنے خاندان کو لوگوں کو دے دیا، کوئی پوچھے گا نہیں، مٹی پاؤ. ہم سے کل پوچھے گا تو ہم کہیں گے جناب یہ میں نے تو نہیں لیا، میرے بچوں کے پاس ہے، آپ ان سے پوچھیں. یہی بات نواز شریف کیا کرتا تھا ہمیشہ سے. یہی بات شہباز شریف نے کہی جب انکوائریز ہو رہی تھی کہ ابھی مجھ سے آپ کیا پوچھتے ہیں، بچوں سے پوچھیں. اور ویورز آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ جو صاحب ہے نا سلمان شہباز، انہوں نے اب باقاعدہ یہ جو ٹویٹ کیا تھا ایک اور مہر لگا دی ہے شاہد خاقان عباسی کہ ری امیجننگ توشہ خانہ، کہ واقعی جناب آپ جو اتنے پاک اور نیک بنتے ہیں، آپ بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، اور قوم کے سامنے آپ کی حقیقت جو ہے وہ کھول کر آ گئی ہے. یہ نون لیگ اپنے ہی لوگوں کے بارے میں اس قسم کی ٹویٹس جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی سلمان شہباز صاحب. 28 مئی کی تاریخ جو ہے نا ویورز وہ دے دی گئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن 28 تاریخ کو انتخابات کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، یا اس کے باوجود جو ہے یہ معاملہ کہیں نہ کہیں رک جائے گا، کیونکہ 28 مئی تقریباً 30 سے 35 دن ایکسٹرا ہو جائیں گے. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کیا کہتی ہے. اچھا، اب اس میں ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے کال دے دی گئی ہے. میں کوشش کروں گا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر جا کر ہم کوریج کر سکیں اور آپ کو وہ تمام مناظر بھی دکھائیں. اس وقت پاکستان میں جتنا بھی حکومتی ٹولہ ہے
وہ ٹیلی ویژن اسکرینس پر آ چکا ہے. عطا تارڑ صاحب بھی آ چکے ہیں, اور جھوٹ بولنا انہی کا ایک خاصہ ہے, انہی کی روایت ہے, اور جس انداز میں یہ جھوٹ بولتے ہیں ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں. ویورز, یہ شو تھا ہمارا آج کا. آپ نے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.